औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं इम्तियाज़ शाहिद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज का वीलॉग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की नई पॉलिसी से मुतल्लिक़ है। जो पॉलिसी है नई, ये शायद अक्सर लोगों को पता चल चुकी है। उसमें ये है कि MCQs के साथ साथ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने उर्दू मज़ामीन और एसेज़ इंग्लिश जो हैं वो शामिल करना शुरू कर दिए हैं। तो अगरचे इससे कुछ नुकसान भी होगा कि जो आपका रिज़ल्ट है वो थोड़ा सा डिले हो जाया करेगा, लेकिन इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो कि मैं अब आगे चल के आपको बताऊंगा। तो बेसिकली MCQs का जो सिस्टम था उसमें वही लोग आगे आते थे जिनकी मेमोरी ज़्यादा होती थी, जो रट्टा अच्छा लगा लेते थे और विन कर जाते थे। तो कुछ अरसे से ये जो सिस्टम चलता आ रहा था, अब उन्होंने इसको डिस्करेज किया है। वो डिस्करेज करके वो अब ये चाहते हैं कि आपका मुताले वसी हो, आपकी तनकीदी नज़र हो, क्रिटिकल थिंकिंग हो, उसके अलावा आपका जो है हाफ़ज़े के अलावा आपको सोचने की जो सलाहियत है, आपके सोचने समझने की सलाहियत है, वो परखें। तो इसलिए उन्होंने ये मज़ामीन शामिल किए हैं। तो इसमें याद कि ये मज़ामीन जो हैं, इसमें अब जो अच्छा मज़मून लिख सकेगा बच्चा, वही ज़्यादा अच्छी तरह विन कर सकेगा। तो जो लोग सिर्फ रटे लगाने के आदी थे वो लोग पीछे रह जाएंगे। तो याद रखिएगा कि बाज़ का जब तब्दीली आती है तो उस तब्दीली की वजह से आपके लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा होती हैं, सिर्फ नुकसान ही नहीं होता। तो इन अपॉर्चुनिटीज़ को आप कैश कराएं और आप नई तरीके से अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो याद रखिएगा कि जो MCQs का सिस्टम होता था उसमें सिर्फ उन्होंने फैक्ट्स और नोट्स और इसका डेफिनेशन वगैरह के ऊपर इन्हसार करते थे, लेकिन अब जो एसेज और मज़ामीन है ये बिल्कुल उनसे डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसमें जो अहम चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पे आपने आगे चलना है वो ये है ब्रॉड रीडिंग, यानी कि वसी मुताले आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, यानी कि तनकीदी सोच होनी चाहिए, आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। उसके अलावा आपका जो उन्होंने देखना है आपका रबत कैसा है चीज़ों का, क्या आपकी थिंकिंग में पूरा जो एसेस चल रहे हैं या आपकी वो जो मज़ामीन चल रहे हैं उसमें आप एक चीज़ को लेके चलते हैं, उसका स्टार्ट करते हैं, उसके ऊपर आप लिखते हैं, फिर उसका कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वो जज करेंगे। इसी में वो आपकी उर्दू की जो है महारत वो जज करेंगे, इंग्लिश की महारत जज करेंगे, आपका जो है ज़ख़ीरा जो है अल्फाज का वो चेक करेंगे, और आपकी जो सोच है पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो चेक करेंगे। इसलिए आप मोहतात होकर इन चीज़ों को अब आके लेके चलें। तो चंद एक टिप्स हैं वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसमें जो बुनियाद है जो PPSC की वो ये है कि उन्होंने याददाश्त से हटकर तहलील और इजहार की तरफ आपको ले आए हैं। इससे इम्तिहान का जो है मेयार बुलंद होगा, कम नहीं होगा, और वही लोग कामयाब होंगे जो इल्मी, फ़िक्री और अदबी तौर पर मजबूत हो गए। तो इसलिए अब मैं आपको चंद एक टिप्स देना चाहता हूँ। ये टिप्स मैं आपको साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ। तो जब आपके पास ऐसे का पेपर आएगा तो सबसे पहले आपने उसका टॉपिक समझना है कि टॉपिक क्या है। बहुत से कैंडिडेट होते हैं बगैर समझे आप टॉपिक को आप शुरू कर देते हैं, यहीं से आप मार खा जाते हैं। अब उसके अलावा जो है कि टॉपिक की तशरीह आपने करनी है। अगर आपने टॉपिक को अच्छी तरह समझ लिया है तो आप तशरीह भी अच्छी कर सकेंगे, और अगर आपने टॉपिक को नहीं समझा तो आपके मार्क्स ज़ीरो होंगे। अच्छा, अब ये देखें कि उसकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहता है, और जो टॉपिक उसने आपको दिया है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप रिक्वायरमेंट को समझ जाएंगे तो आप अच्छा मजमून या ऐसे लिख सकेंगे। फिर देखें, बात होते हैं डिस्क्रिप्टिव होते हैं मज़ामीन, आपने उसको उस तरीके से लिखना है। इसी तरह बात होते हैं आर्गूमेंटिव, जिसमें आप आर्गूमेंट करेंगे। ये आपका जो टाइटल है उसका मज़ामीन का या ऐसे का, उसमें आपने जज करना है कि वो क्या चाहता है पेपर सेटर आपसे। अब याद रखिएगा, अक्सर को लोग मार खा जाते हैं कि जो पेपर मज़ामीन हैं या फिर इंग्लिश ऐसे हैं, इसमें वो करते क्या हैं कि मज़मून लिखते हुए हेडिंग के साथ मज़मून लिखते हैं। जब आप हेडिंग के साथ मज़मून लिखेंगे तो टेक्निकली इंतहाई गलत होगा। कभी भी आप हेडिंग के साथ मज़मून मत लिखें, ना ही ऐसे लिखें। हाँ, उसके लिए जो बेस्ट वे है वो है कि आउटलाइन, पहले आप
مضامین یا ایسیز لکھنے سے پہلے ٹاپک لکھیں گے، اس کے بعد آپ اس کی آؤٹ لائن بنائیں گے. اکثر جو ممتحن ہوتے ہیں، پیپر چیکر ہوتے ہیں، وہ آپ کی آؤٹ لائن سے ہی آپ کو جج کرتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا اس نے جو آؤٹ لائن بنائی ہے وہ سیکوینس میں ہے، کیا اس کے آرگومنٹ ٹھیک ہیں، کیا آپ کا مطالعہ ہے، کیا آپ کی سوچ کریٹیکل ہے، کیا آپ جو مضمون کا یہ ایسے کا ٹاپک ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہیں. اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو آپ ایکسپریس کیسے کر رہے ہیں. دیکھیں یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ نے سمجھنا ہے اور پھر آپ کا ایکسپریشن ہونا چاہیے. یہ دو چیزیں جو ہیں وہ آپ کو سب سے پہلے وہ آؤٹ لائن سے جج کرے گا، پھر آپ کا جو سٹارٹ ہے وہ بہت امپریسو ہونا چاہیے. انگلش ایسے کا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے سبجیکٹ کے مطابق چیز لکھیں گے، جبکہ اردو مضامین میں آپ نے ایک اچھی لینگویج لکھنی ہے، اردو کی با محاورہ اور فلاوری لینگویج ہونی چاہیے. فلاوری اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ بالکل ہی آپ کا اصل مدعا جو ہے مقصد غائب ہو جائے. آپ خوبصورت الفاظ میں تحریر میں لکھیں گے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ آپ ایک اچھی اردو لکھ سکتے ہیں. انگلش کے اور اردو کے مضامین میں ڈفرینس یہ آ جاتا ہے کہ انگلش میں پھر بھی آپ کو مارجن مل جاتا ہے کہ آپ کوئی کمانڈ جو ہے ویک ہوتی ہے، کیونکہ آپ کینڈیڈیٹ ہیں، آپ ماسٹر نہیں ہیں، آپ کی مدر لینگویج نہیں ہے، اس لیے تھوڑا بہت ایج آپ کو مل جاتا ہے. لیکن جب آپ اردو ایسے لکھیں گے اس میں آپ کو یہ اچھی لینگویج ضرور لینی ہے، با محاورہ ہو. یاد رکھیے گا جو اچھی لینگویج ہے مضامین کی، اس میں آپ کے محاورے چیک کیے جائیں گے کہ آپ محاوروں کو کس طرح یوز کر رہے ہیں. پھر روزمرہ جو ہے وہ روزمرہ آپ کیسے یوز کر رہے ہیں. پھر آپ کو جو الفاظ ہیں کہ آپ نے صحیح لکھے ہیں، اردو کے مطابق لکھے ہیں. بعض اوقات آپ ایسے غلط عام چیزیں ہوتی ہیں جو رائج ہو چکی ہوتی ہیں، تو آپ کیا انہی غلطیوں کو لے کے چل رہے ہیں، اسی طرح ہجے لکھ رہے ہیں، یا آپ نے اصل اردو کے مطابق ہجے لکھے ہیں. بہت سے ہجے ہمارے جو ہے غلط رائج ہو چکے ہیں، لیکن جب آپ وہ پیپر میں لکھیں گے تو آپ کے نمبر کٹیں گے. اچھا، اس کے بعد یہ جو باڈی ہے جس میں یعنی کہ پیراگرافنگ ہے، وہ آپ کی ربط ہونا چاہیے. ایک پیراگراف جب آپ لکھتے ہیں، جب دوسرے میں شفٹ ہوتے ہیں تو دونوں میں ربط ہونا چاہیے، بے ربط نہیں ہونا چاہیے، تعلق ہونا چاہیے. پھر آپ جب آگے چلیں گے، اس کا جو آخر میں آپ نے اس کا کنکلوژن دینا ہے. کنکلوژن کا مطلب یہ نہیں کہ آپ الفاظ ریپیٹ کر دیں گے اور اس کو پریسائز طریقے سے وہی چیز کر دیں گے. کنکلوژن آپ نے الفاظ تبدیل کر کے، لیکن جو آپ نے پورا مضمون ہے یا ایسے ہے اس کا نٹ شیل ہے، آپ نے اس کنکلوژن میں دینا ہے. اچھا، یاد رکھیے گا کہ جو انٹروڈکشن ہے اس میں آپ پہلے ذہن میں رکھیے کہ مختصر ہونا چاہیے، بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے، پاورفل ہو. ایک دو لائن میں بیک گراؤنڈ آپ دیں، جو ہے آپ کا سبجیکٹ ہے یا آپ کا عنوان ہے. پھر تھیسس اسٹیٹمنٹ آپ نے دینی ہے جس میں صاف طور پہ آپ نے کلیئرٹی کے ساتھ لکھنا ہے کہ آپ ایسے میں ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ کے آگے کیا آرگومنٹ ہوں گے. کیونکہ جو پہلا پیراگراف ہے وہ بہت اہم ہے، اسی سے آپ کا جو پیپر سیٹر ہے اس نے اپنا مائنڈ بلڈ اپ کر لینا ہے. سب سے پہلے مائنڈ بلڈ اپ کرے گا آؤٹ لائن سے آپ کی. سیکنڈ جو ہے آپ کا جو پیراگراف ہے انٹروڈکٹری پیراگراف سے اس نے آپ کو جج کر لینا ہے. سمجھیے کہ اگر ہم یہ دو چیزیں اچھی لکھ دی ہیں تو آپ نے تقریباً 50% امپیکٹ آپ نے ڈال دیا ہے پیپر سیٹر پہ یا پیپر چیکر پہ. اس کے بعد آپ اس کو جو باڈی ہے وہ آپ نے اس کے مطابق پیراگرافنگ کرنی ہے، اور کنکلوژن جو ہے وہ بہت احتیاط سے لکھنا ہے. تو اس میں کنکلوژن میں یاد رکھیے گا کہ صرف جیسے میں نے پہلے کہا ہے ریپیٹ نہیں کرنے، بلکہ اس کو کنکلیوڈ کرنے کے لیے اس کے الفاظ کو تبدیل کر کے اپنا جو نقطہ نظر ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے آخر میں آپ نے اس کو نٹ شیل دینا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ آپ کا جو یہ ایسیز کا پیپر ہے آپ کے امتحان کے لیے بہت اہم ہوگا. اور کنکلیوڈ میں اور اچھا، اس میں جو ہے جو مین جو چیز ہے پیپر سیٹر نے یا پیپر چیکر نے آپ کو چیک کرنی ہے کہ وہ کہ آپ کی گرامر صحیح ہے اردو میں بھی اور انگلش میں بھی. پھر ووکیبلری یعنی کہ آپ کی جو الفاظ ہے، ذخیرہ آپ کا وہ آپ کے پاس ہے کہ نہیں. اب ذخیرہ الفاظ جو ہے وہ انگلش میں بھی دیکھے گا، اردو میں بھی دیکھے گا.
انگلش جب آپ لکھیں گے وہ ایڈیومیٹک کوشش کرنی ہے آپ نے لکھیں، زیادہ سے زیادہ ایڈیومز اور اس کے علاوہ جو پروورب وغیرہ ہیں وہ آپ نے شامل کرنے ہیں، لیکن اس طریقے سے شامل کرنے ہیں کہ اس کا حصہ بنے، ایسے نہ لگے کہ آپ نے آرٹیفیشل طریقے سے لکھا ہے۔ اچھا، اب یہی تقریباً جو ہے طریقہ کار اردو کا انگلش کا آلموسٹ ایک ہی ہے، لیکن اردو میں کیونکہ آپ کو اسٹرکٹ رہنا پڑتا ہے کہ آپ کی لینگویج ہے وہ زیادہ چیک ہوگی بنسبت انگلش کی بھی چیک ہوگی، لیکن اردو میں آپ کے لیے گنجائش کم ہوگی، اور اردو میں خاص طور پہ آپ اپنے دلائل کو مضبوط کرنے کے لیے تاریخی مثالیں دیں گے، اسلامی حوالہ جات بھی دیں گے، پھر مشہور شخصیات کے اقوال بھی ساتھ شامل کریں گے، اور آخر میں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ سب سے زیادہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پھر کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی تھنکنگ ہے وہ آپ کی تعمیری ہونی چاہیے، مثبت ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ کو کوئی نیگیٹو ٹائٹل بھی دے دیا گیا ہے تو آپ نے اس کا جو انالیسس کرنا ہے، آپ نے پازیٹیو اس میں رہنا ہے، نیگیٹیوٹی سے پرہیز کرنا ہے، منفیت سے آپ نے پرہیز کرنا ہے، پھر ہوپ لیس یعنی کہ ہوپ لیس کنکلوژن نہیں ہونا چاہیے، امید کے اوپر آپ کی ساری چیز ہونی چاہیے، یعنی کہ آپ جو چیز کر رہے ہیں پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے ایک جو پازیٹیو تھنکنگ ہے وہ ہمیشہ ویلکم کی جاتی ہے، جو نیگیٹیو تھنکنگ ہے عام روزمرہ زندگی میں بھی اور باقی پریکٹیکل لائف میں بھی آپ کے لیے یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہوگی کہ آپ اس کو اوائڈ کریں نیگیٹیو تھنکنگ سے، اور جب پازیٹیو تھنکنگ ہوگی اس سے آپ کو اچھے مارکس ملیں گے اور آپ کی سلیکشن میں آسانی ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ اب آپ جو کینڈیڈیٹ ہیں کہ یہ مواد جو ہے کہاں سے حاصل کیا جائے گا، یہ بہت اہم سوال ہے۔ اب ظاہر ہے اخبارات جو ہیں اس میں اتنی کوالٹی نہیں رہی، تو اس کے لیے ہم نے ایک ایڈوانس ایسیز فار آل کتاب دی ہے جو کہ انگلش کے ایسیز پہ ہے، اس کے علاوہ اردو مضامین کے لیے ایڈوانس اردو مضامین سب کے لیے ہم نے پبلش کی ہوئی ہے۔ اچھا، یہ جو اردو کی کتاب ہے اس میں تقریباً 126 مضامین شامل ہیں۔ اب یہ جو مضامین ہیں اور ایسیز ہیں اس کو آپ نے ایز اے سیمپل لینا ہے، اسے آپ نے سیکھنا ہے۔ ان دونوں کتابوں میں ایسیز فار آل میں اور مضامین سب کے لیے میں شروع میں آپ کو طریقہ کار ڈیٹیل سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے ایسیز کو کیسے لکھنا ہے۔ اب یاد رکھیے گا جب مضامین ہیں اور ایسیز ہیں یہ آپ رٹا نہیں لگا سکتے، کیونکہ اتنی چیزیں ہیں جس میں رٹا آپ کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے آپ کو اپنا مطالعہ وسیع کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ چیزیں آپ پڑھیں گے اور زیادہ سے زیادہ سوچیں گے، کیونکہ ایم سی کیوز میں تو آپ نے یادداشت کی بیس پہ کرنا تھا، یہاں آپ کو ایٹ دی 11th آور ٹاپک آپ کو دیا جائے گا۔ وہی کینڈیڈیٹ کامیاب ہوں گے جن کو ٹیکنیکس پتہ ہوں گی، ایسیز کی ٹیکنیکس معلوم ہوگی، اردو مضامین کی ٹیکنیکس معلوم ہوں گی، تو وہ ایسے کینڈیڈیٹ زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں گے۔ اس لیے آپ ٹیکنیکس سیکھیں، اور یہ ٹیکنیکس ہیں وہ ان دونوں کتابوں میں شروع میں ہی ہم نے بیان کر دی ہوئی ہیں، تو آپ اس کو کنسلٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پیپر اچھے ہوں گے۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو ہے جو انٹروڈیوس کرائے ہیں مضامین اور ایسیز، اس کو آپ پازیٹیو طریقے سے لیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ایک بھیڑ چال پڑ چکی ہوئی تھی کہ ایم سی کیو تیاری کر کے لوگ آگے آ جاتے تھے جن کی یادداشت بہتر ہوتی تھی۔ اب وہ لوگ بھی آگے آئیں گے یا ان کو موقع ملیں گے جو کہ اچھا سوچ سکتے ہیں، ان کی اردو اچھی ہے، ان کی انگلش اچھی ہے، ان کی ڈرافٹنگ اچھی ہے، تو وہ لوگ جو ہیں جو ان چیزوں کو سیکھی ہوں گی، جنہوں نے یہ چیزیں، وہ لوگ زیادہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، یہ ایسیز اور مضامین کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، وہ سلسلہ یہ ہے کہ اکثر اوقات پنجاب پبلک سروس کمیشن میں یا ایف پی ایس سی میں جو ایم سی کیوز آتے ہیں اس میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں اور جوابات بعض کے بالکل غلط ہوتے ہیں، بعض ایسے سوالات ہوتے ہیں جن کا کوئی اتھینٹک جواب ہی نہیں ہوتا۔ فار ایگزامپل، جو ہمارے ایریا آف پاکستان ہے، ٹیریٹوریل ایریا آف پاکستان، اس کو ہم نے ابھی تک اتنی ریسرچ کی ہے لیکن ابھی تک اس کو ایگزیکٹ ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا، نہ ہی سرکار جو ہماری ہے یا اسٹیٹ ہے اس نے کوئی ڈکلیئر کیا ہوا ہے اتھینٹک طریقے سے۔ تو اس لیے ہم جو ایسے سوالات ہیں جو کہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں
یا جو کہ سوالات ایسے نہیں بننے چاہیے اس کے اوپر ہم ویلاگ کیا کریں گے، ریگولر کیا کریں گے، اور آپ کو ان سوالوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ آگاہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایسے سوالوں کو سے ہوشیار رہیں اور اس کو اچھے طریقے سے آپ سالو کر سکیں پیپر کو نیکسٹ ٹائم۔ اگلی ویلاگ تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اپنے ملک کا بھی خیال رکھیے گا، اپنی تیاری کا بھی خیال رکھیے گا۔ فی الحال میں آپ سے جدا ہو رہا ہوں تاکہ نیکسٹ ویلاگ کی تیاری کر سکوں، تو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔